गुड डे एवरीवन। नया फेयर विद सेकंड वी लॉग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुनियादी इंसानी महारत, हुनर या खूबी के बारे में जिसके बगैर कोई फ़र्द, कोई मोहल्ला, कोई ख़ानदान पुरसुकून नहीं रह सकता, कोई मुआशरा महज़ब नहीं हो सकता और कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। और मेरा इशारा है इख्तलाफ के आदाब या इख्तलाफ की अखलाकियात या दी एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट की जानिब। और ज़ैली मौजू के तौर पर मुकालमे की ज़रूरत या मुकालमे की अहमियत। ये मौजू यूँ भी अहम है कि हमारे यहाँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के ऊपर मुख्तलिफ़ राय पाई जाती हैं और उन आरा का इज़हार इतनी शिद्दत और इतनी सख्ती से होता है कि गुफ्तगू और मुकालमे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। यूँ लगता है कि जॉन एलिया ने हमारे बारे में दुरुस्त ही कहा है, एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अपने गुस्से और अपने जज्बात का इज़हार तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम ना अपनी बात कर पाते हैं, ना हम दूसरे की बात सुन पाते हैं, और अगर हम सुन भी लें तो हम उसको समझना नहीं चाहते। तो इस मौजू के ऊपर मेरी जो राय है मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स की सूरत में रखना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि अपनी राय रखना, उसको दिफा करना या दूसरे की राय से इख्तलाफ करना, ये बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल फितरी चीज़ है। हर इंसान का अपना एक तालीमी पस मंज़र है, हर इंसान का अपना एक समाजी पस मंज़र है, हर इंसान के ज़िंदगी के मसाइल, ज़िंदगी के तजुर्बात मुख्तलिफ़ हैं और उन्हीं तजुर्बात, मसाइल और जो आपकी सराउंडिंग या माहौल है, हम सब उसकी एक जो उसका कम्युलेटिव इफ़ेक्ट है, हम उसकी पैदावार हैं। तो ज़ाहिर है कि जब सबके यहाँ ज़िंदगी यकसा नहीं है तो सबका ज़िंदगी या उसके मुख्तलिफ़ मज़ाहिर की तरफ एक जैसा रवैया या एक जैसी राय कैसे हो सकती है। और एक जैसी राय रखने पर इसरार करना मेरा ख़्याल है बिल्कुल एक अनवाइज़ सोच होगी। जिस तरह हर इंसान का नाम एक नहीं हो सकता, शक्ल एक नहीं हो सकती, जिन्स एक नहीं हो सकती, सियासी या मज़हबी, इसी तरह सियासी या मज़हबी या समाजी या मुआशी मसाइल की तरफ राय भी एक नहीं हो सकती। जो चीज़ हमें समझने की है वो ये है कि व्हेन वी फील चैलेंज्ड, व्हेन वी फील क्वेश्चनड, तो हम फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं। यानी पहला मसला ये है कि जब हमारे सामने दूसरी आरा या दूसरी राय आती है तो हम थ्रेटेंड फील करते हैं, हम समझते हैं कि हमें चैलेंज किया जा रहा है। तो हम उस वक्त एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और एक तरह से हम सच्चाई की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी ईगो को बचाएं या हम जो अपनी जो भी वाबस्तगी हैं हम बाय हुक और बाय क्रुक उसको डिफेंड करें। तो ज़ाहिर है कि ये एक दुरुस्त अमल नहीं है और इस सब के नतीजे में दूसरे फ़र्द से हमारे दलाइल नहीं टकराते बल्कि पहले हमारे लहजे टकराने लगते हैं। क्या बहस और मुकालमा एक ही चीज़ है? मेरा ख़्याल है ये दोनों एक चीज़ नहीं है। बहस जो है वो सिर्फ़ जीतने की ख्वाहिश में होती है, पॉइंट स्कोरिंग करना, डिबेट में बदल देना, ख़ुद को हमेशा सुरखरू रखने की ख्वाहिश। जबकि मुकालमा उसमें गिव एंड टेक है, आप दूसरे की दुरुस्त बात को अपनाते हैं और आप अपनी दलील अगर दूसरे के सामने रखें तो दूसरे को भी उस पर गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। तो बहस एक अलग चीज़ है, मुकालमा एक अलग चीज़ है और इन दोनों के दरमियान फ़र्क हमें जो हमारी जो सोशल जो ग्रोथ है उसके अंदर हमें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता। और बहस आपको टीवी टॉक शो में रेटिंग तो दे देगी, बहस आपको सनसनीखेज़ हेडलाइंस तो दे देगी, वो आपकी रील्स को, आपके पॉडकास्ट को, आपकी यूट्यूब जो भी कंटेंट है उसको एल्गोरिथम की मदद से आगे तो ले जाएगी, लेकिन वो सिर्फ़ एक नॉइज़ होगी, वो कोई ठहरी हुई बात नहीं होगी जिस पर कोई गौर व फिक्र कर सके। तो मैं यही समझता हूँ कि दुनिया में जो बड़े फ़िक्री इनकलाब हैं
وہ بحث کے نتیجے میں نہیں بلکہ گفتگو اور مکالمے کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم قدیم یونان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ یونانی فلسفے کی بنیاد دیکھیں تو وہ سوکریٹک ڈائیلاگ پر رکھی گئی ہے۔ سقراط سے ہم سب آگاہ ہیں۔ اس عظیم انسان نے اپنے دور میں ہی اپنا آپ نہیں منوایا، اتنی صدیوں کے بعد بھی آج وہ ایک قداور شخصیت ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گی۔ سوکریٹک ڈائیلاگ وہ کنورسیشن ہے دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان، جس میں تمام افراد انڈیپینڈنٹلی لیکن کرٹیکلی سوچتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کرٹیکلی سوچتے ہیں تو اس میں خرد افروزی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ قدم آگے بڑھاتے ہیں، نقطے سے نقطہ جوڑتے ہیں، چیزوں کو کرٹیکلی اینالائز کرتے ہیں، اور ایک طرح سے کسی پیمانے کسی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد آپ کچھ چیزوں کو رد کر دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپناتے ہیں، اور یوں غور و فکر کا یا یوں ریزننگ کا سفر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ افلاطون سقراط کے شاگرد تھے۔ کچھ وہ اسی طرح کی بات کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ اسی سوکریٹک ڈائیلاگ کی مدد سے، یعنی گفتگو اور سوال جواب کی مدد سے ہی سیکھا ہے۔ اگر آپ پلیٹو کی اپولوجی پڑھیں، ان کی کتاب، تو اس میں وہ سقراط سے کچھ اقوال منسوب کرتے ہیں۔ دو میں نے نوٹ کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ، بہت مشہور مقولہ ہے، اور چیزوں کی اصل کے بارے میں جاننے کے لیے شاید یہ پہلا قدم ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ کچھ نہیں جانتے، یعنی آپ جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسرا مقولہ سقراط کا جو پلیٹو کی اپولوجی میں درج ہے وہ ہے دی ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، اور اگر ہم اپنی زندگیوں کا تجزیہ کریں تو انفارچونیٹلی وہ ساری کی ساری ان ایگزامنڈ ہی جاتی ہے۔ ہم نے اس کو ایگزامن کیا کرنا ہے، ہم تو اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کے اوپر نظر ثانی تو دور کی بات ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا آگے ہم اگر کنٹمپریری اپنے اس خطے میں آئیں اور پچھلی صدی کی طرف جائیں تو رابندر ناتھ ٹیگور اور مہاتما گاندھی، دو عظیم شخصیات، ان دونوں کے درمیان بھی کئی معاملات میں اختلاف رہا۔ مثال کے طور پہ نیشنلزم یا قوم پرستی کے جو نظریات ہیں، یا اس زمانے میں جو سوادیشی تحریک چل رہی تھی، آپ ان دونوں افراد کی رائے اس کے بارے میں دیکھیں تو وہ یکساں نہیں تھی۔ دونوں اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام اور میوچل رسپیکٹ ظاہرہ رکھتے ہی تھے۔ حالانکہ کئی موقعوں پہ ٹیگور نے گاندھی جی کے بارے میں کچھ سخت رویہ بھی اپنایا، ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ان کو مثال کے طور پہ ٹو ریجڈ بھی کہا، لیکن گاندھی نے جواب میں کبھی اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا۔ اگر آپ ان دونوں کے درمیان ہونے والی خط و کتابت دیکھیں تو اس میں شائستگی اور احترام یقیناً ملحوظ خاطر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ظاہرہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں شخص، چاہے یہ دو عظیم شخصیات ہوں یا میں اور آپ ہوں، جب احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ بنتی ہے جس میں آپ دوسرے کی بات کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، اور دوسرا شخص بھی آپ کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دونوں کی سوچ سافٹ ہوتی ہے۔ یہی کچھ ٹیگور اور گاندھی کے درمیان بھی ہوا، اور یہ ہمارے سامنے ایک مشعل راہ ہے یہ مثال کہ ہم اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ دونوں اپنی اپنی رائے پر نظر ثانی کر کے ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ سائنس کی دنیا میں آتے ہیں، دوبارہ ہم دو عظیم سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں اب، آئنسٹائن اور نیلس بوہر۔ ان دونوں کے درمیان کوانٹم مکینکس یا کوانٹم فزکس کے معاملے میں شدید ترین اختلاف رہا۔ آپ آئنسٹائن کا یہ مشہور مقولہ تو جانتے ہی ہوں گے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس وتھ دی یونیورس۔ اس کے مقابل نیلس بوہر کا یہ کہنا تھا اسٹاپ ٹیلنگ گاڈ وٹ ٹو ڈو ود ہز ڈائس۔ یہ جو ان کا آئنسٹائن کا کہا ہوا جملہ اور بوہر کا جواب، یہ دونوں بہت ایک دلچسپ انوائرمنٹ کو جنم دیتے ہیں، جس میں دونوں اختلاف تو رکھتے ہیں لیکن دونوں پابند ہیں کہ وہ اپنی اپنی رائے کی توثیق کے لیے یا اپنی اپنی رائے کے حق میں
سائنسی پیرامیٹرز یا سائنٹیفک میتھڈولوجی کی حد بندی میں رہتے ہوئے اپنے دلائل سامنے رکھیں گے. اور ایسا ہی ہوا. بور اور آئنسٹائن کی ڈبیٹس اس دور میں بہت مشہور رہیں. دونوں اکٹھے بیٹھے, دونوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھا. دونوں کے جو دلائل تھے وہ سب کے سامنے آئے. دونوں کے درمیان کانفرنسیں, مباحثے, خطوط, جانے یہ کیا کیا ہوا. اور دونوں افراد یا ان دونوں کے, اب یوں کہہ لیں کہ دونوں نے جن مکاتب فزکس کی دنیا میں جن مکاتب فکر کی نمائندگی کی, ان کے فالورز, ان دونوں فالورز کے درمیان دہائیوں تک مکالمہ چلتا رہا. لیکن ایک چیز کا اضافہ کرنا ضروری ہے. جب میں فالورز کا لفظ کہہ رہا ہوں یہاں پر, تو یہ روایتی فالورز سے مختلف ہے. سائنس کی دنیا میں کوئی پیر اور پیغمبر نہیں ہوتے کہ آپ نے ان کی بات کے آگے ہمیشہ سر نگوں ہونا ہے. آج آپ آئنسٹائن کے کسی بھی نظریے پر نقطہ اعتراض بلند کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ دلیل کے ساتھ کریں گے تو سائنس کی دنیا میں اس کو سراہا جائے گا, اس کو قبول کیا جائے گا. خیر پیچھے جاتے ہیں. آئنسٹائن اور بور, نیلز بوہر کے درمیان اختلاف. کئی نقطے بوہر کے آئنسٹائن نے تسلیم کیے, اینڈ ظاہر ہے کہ ریسیپروکیشن ہوئی. کئی معاملات میں نیلز بوہر نے بھی آئنسٹائن کی بات کو تسلیم کیا, اور اس سب کے نتیجے میں نہ آئنسٹائن جیتے, نہ نیلز بوہر جیتے. نہ آئنسٹائن کی شکست ہوئی, نہ نیلز بوہر کی شکست ہوئی. سب کے نتیجے میں صرف فتح حاصل ہوئی, اور وہ فتح حاصل ہوئی سائنس کو یا سائنٹیفک کمیونٹی کو, یا جو سائنٹیفک نالج اکانومی ہے اس کو. اور آج کوانٹم فزکس یا کوانٹم میکینکس جتنی اسٹیبلشڈ ہو چکی ہے, ظاہر ہے کہ اس کی پشت پر ان دونوں عظیم اذہان, ان دونوں عظیم سائنسدانوں کے درمیان جاری رہنے والی فکری یا سائنسی اختلاف کی بھی ظاہر ہے ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں ایک آدھ اور آپ کو مثال دیتا جاؤں. امریکہ کے دو بڑے سیاہ فام رہنماؤں کا میں اب ذکر کرنا چاہوں گا. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور میلکم ایکس. یہ دونوں امریکہ میں سیولز, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے. دونوں نے سول رائٹس کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالا. دونوں کا گول تو ایک ہی تھا, لیکن دونوں کی جو اپروچ تھی وہ مختلف تھی. مثال کے طور پہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نان وائلنٹ ریزسٹنس کے حامی تھے, جبکہ میلکم ایکس ابتدا میں ریڈیکل سٹانس رکھتے تھے. اور ان دونوں کے مابین اپنے مقصد کے حصول میں جو راہ اپنانی ہے اس کی بابت ظاہر اختلاف رہا. یہ اختلاف کافی شدید بھی رہا, لیکن بعد ازاں دونوں نے ملاقات بھی کی, دونوں نے اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے کو ایکسچینج بھی کیے, اور بالآخر دونوں نے ہی اپنی رائے میں نرمی لائی. دونوں نے ایک دوسرے کو سپیس دینی شروع کی. چلیں پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں, یا اپنے خطے کی طرف آتے ہیں. ادب کی, لٹریچر کی بھی بات کر لیتے ہیں. پچھلی صدی 20ویں بڑی ہر حوالے سے ہی بڑی زرخیز رہی ہے. چاہے آپ موسیقی کی بات کریں, آپ سنیما کی بات کریں, یا شعر و ادب کی بات کریں, تو جو آپ کے یہاں 1930 کی دہائی, 40-50 اور یہ جو کچھ دہائیاں آگے رہی ہیں, یہ انٹلیکچولی بڑی رچ یہ دہائیاں تھیں, جس میں اردو ادب کے اندر کئی تحریکیں چلیں. بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے مشاہیر ہمارے سامنے آئے. سجاد ظہیر, احمد ندیم قاسمی, فیض احمد فیض, انیس ناگی, انتظار حسین وغیرہ آپ نام لیتے جائیں, اور آپ کے ہاں وہ فہرست لمبی اور طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی. کیا یہ سارے عظیم ذہن, کیا یہ عظیم تخلیق کار ایک ہی نقطہ نظر کے حامل تھے؟ بالکل نہیں. کئی معاملات میں ان سب کے درمیان کہیں اتفاق رائے ہوگا, کہیں اختلاف رائے بھی ہوگا, لیکن جو اختلاف رائے تھا اس نے ادب کو مزید روشنی اور چاشنی بخشی. اگر آپ اس زمانے کے ادبی مجلے دیکھیں, مثال کے طور پہ فنون, سویرا, نقوش وغیرہ, یا ان تمام اصحاب کی آپ ادبی تحریریں یا کتابیں یا مضامین پڑھیں, تو انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے, اور دوسرے نقطہ نظر کے اوپر انہوں نے اپنا جو کرٹیسزم ہے وہ پیش کی ہے, اور اس کو ادب کی دنیا میں بالکل سراہا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ سب کے نتیجے میں ادب نے ترقی کی ہے. یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. میں نے ابھی
یہ ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی اپنی کرٹیسزم پیش کی، تو یہاں میں ایک نقطے کا مزید اضافہ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں عرف عام میں تنقید یا کرٹیسزم منفی پیرائے میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن وہ ادب کی دنیا ہو، وہ افکار کی دنیا ہو، وہاں پہ کرٹیسزم یا کرٹیک کسی بھی نقطہ نظر کے اوپر وہ ایک بڑی بات سمجھی جاتی ہے. یعنی بڑے افکار، بڑی شخصیات کے اوپر ہی کرٹیک ہوگی، سطحی یا کم درجے کے فن پارے کے اوپر یا شخصیت کے اوپر وہ اس قابل ہی نہیں سمجھی جائیں گے کہ اس کے اوپر کوئی تنقید کی جائے. اگر آپ ماسٹرز کی یہ کورس اٹھا لیں جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی شیکسپیئر کے اوپر ان کے لکھی ہوئی تحریروں کے اوپر کرٹیسزم کی جا رہی ہوتی ہے، فیض، غالب، اقبال کے اوپر تنقیدی رائے دی جا رہی ہوتی ہے. وہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی نقص یا کوئی خامی یا خلا ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ وہ اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ اس فن پارے کو، اس تخلیق کار کو بڑا شخص، اس کے نظریے کو بڑا نظریہ سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر اگر آپ کوئی مختلف رائے رکھتے بھی ہیں تو وہ غور و فکر کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے. تو چلیے اب اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستانی سماج میں گفتگو اور مکالمہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ یہ ایک بڑی ڈائیورس سوسائٹی ہے. یہاں پر ہر حوالے سے، جس طرح میں نے آغاز میں کہا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بات، ایک اسپیکٹرم ہے آراء کا، اور ہر شخص اپنا اگر اپنے نقطۂ نظر کے حق میں اگر وہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں بھی رکھتا تو وہ جذبات ضرور رکھتا ہے، اور ان جذبات کا بھی ظاہر احترام ہی ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کو رائے رکھنے اور رائے کے اظہار کی آزادی دینی چاہیے، چاہے آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو والٹیئر نے کہا تھا کہ میں آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کی رائے کے اظہار کے حق کے لیے مرتے دم تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ صحت مند سماج کے لیے رائے رکھنا اور اس رائے کے اظہار کے لیے ایک سپورٹیو انوائرمنٹ بنانی چاہیے. یہ ریاست کا بھی فرض تو ہے ہی ہے، لیکن شاید اس سے پہلے میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کی بات سنیں، چاہے ہم اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم اس کو پورا حق دیں کہ وہ اپنی بات کرے. اور اگر اس کی رائے آپ کی رائے سے ٹکراتی ہے تو ایک لمحے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچ لیں کہ شاید اس کی رائے میں کوئی ایسا نقطہ ہو جو آپ کو کنونس کر سکتا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ گفتگو اور مکالمے کے نتیجے میں ہی دونوں افراد اپنی اپنی رائے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، لیکن لازمی ہے کہ آپ نے نتائج پہلے سے نہ نکالے ہوں. اگر آپ نے نتیجہ پہلے سے ہی نکال لیا تو پھر وہ گفتگو بالکل بے معنی ہو جائے گی. لہٰذا دی پرسوٹ آف ٹروتھ، سچائی کی تلاش، یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ سچائی کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں پایا جاتا، ہر شخص کا اپنا ایک سچ ہے. دیر آر ایز مینی ٹروتھس ان دا ورلڈ ایز دی پیئر آف آئیز. تو ہمیں ہر سچ کو اپنی جگہ پر، اس کے پس منظر اور اس کے پرسپیکٹیو میں جگہ دینے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. اور ہمیں اختلاف کو دشمنی میں یا جھگڑے میں یا تلخی میں نہیں بدلنا چاہیے. آپ اختلاف کر کے بھی چائے کی ٹیبل پر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے یا بغل گیر ہو کر اور ایک دوسرے کو گڈ لک کہہ کر رخصت ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اس طرح کے سماج کو فروغ نہیں دیں گے، یعنی سماج میں اس رویے کو فروغ نہیں دیں گے، تو وحشت، تنگ نظری اور ایک انٹالرنٹ رویے جو ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور نتیجہ کار پھر انفارچونیٹلی اکثر تشدد تک جا پہنچتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ آئے روز اس کی ریفلیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس نہیں چلتا کہ دوسرے کے وہ باہم دست و گریبان ہو جائیں، بس نہیں چلتا کہ اگلے کو روند کے چلے جائیں. جہاں موقع لگتا ہے گالم گلوچ تو ضرور ہوتی ہے، تو کہاں وہ باہمی احترام ہے؟ یہ ہونا چاہیے. تو ہمیں اگر ہم مکالمہ، گفتگو
اور احترام باہمی کو جگہ دیں، خود بھی اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تو شاید ہمارے آدھے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں۔ بس اختتام میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مختلف رائے آئے تو ایک لمحے کے لیے رک کے آپ سوچیں کہ شاید میں اب تک غلطی پر رہا ہوں اور یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ مجھے ایک دوسرا نقطۂ نظر مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ درست ہے، ہو سکتا ہے کہ میں مکمل غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل درست بات ہو، اور ممکن ہے کہ میں ہی درست ہوں، ممکن ہے وہ بات ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے کہ کہیں کہیں جزوی طور پہ میں درست ہوں، جزوی طور پہ وہ درست ہو۔ تو ہمیں کامن گراؤنڈس نکالنے چاہیے، اور یہ جو کامن گراؤنڈز ہیں یہی ہمیں ایک دوسرے کے نزدیک لانے میں مدد دیں گے۔ اور جب آپ دوسرے شخص کی بات سن رہے ہوں تو کوشش کریں کہ سنیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا ڈیفنس میکنزم ایکٹیویٹ ہو جائے اور آپ سننے کے دوران اس کو کاؤنٹر کرنے اور اس کو شکست دینے کے لیے دلائل ڈھونڈ رہے ہوں۔ اس طریقے سے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آخری جملے کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ پڑھیں، تو اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔